अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कपूरथला में वाक़े आसेबी महल की एक सच्ची, दहशतनाक और पुरअसरार कहानी। तकसीम से पहले रियासत कपूरथला का शुमार हिंदुस्तान की अच्छी रियासतों में होता था। शहर कपूरथला आलीशान इमारतों के बाइस अपनी नज़ीर आप समझा जाता था, ख़ुसूसन यहाँ की बादशाही मस्जिद जो सिख राजा ने मुस्लिम रियाया की खुशनुदी की खातिर तामीर कराई थी और वो अपने हुस्न जमाल के बाइस आलमगीर शोहरत रखती थी। तकसीम मुल्क से चंद साल कबल ही उस मस्जिद की तामीर का काम पाये तकमील तक पहुँचा था। इस तरह राजा के महल, शाही बाग, अजायब घर, चिड़िया घर, दरबार हॉल, बड़ा बाज़ार और किले की इमारतें भी दावत नज़ारा देती थीं। इन्हीं इमारतों में वो महल भी शामिल था जिसे ज़र्रे कसीर सर्फ करके बनाया गया था, मगर उसमें आज तक किसी शख्स को एक रात के लिए भी ठहरना नसीब ना हुआ। ये महल मुस्लिम आबादी के मोहल्ले आरिफ वाले में कस्बा शेखुपुरा को जाने वाली सड़क पर महसूल चुंगी के नज़दीक वाक़े है। एक वसीओ अरीज़ बाग के अलावा इस अज़ीमुश्शान महल में बेशुमार कमरे, 12 दरियाँ और राहदारियाँ बनाई गईं और मुल्क के मशहूर व मारूफ मामारों और नक्काशों ने अपने अपने कमाले फ़न का ज़ोर यहाँ ख़त्म कर दिया। जो भी देखता इस महल को अश अश कर उठता। ये महल बन चुका तो रियासत का एक बड़ा सरदार उसमें रिहाइश के लिए आया और अपना सामान उसमें मुंतकिल कराने लगा। सामान भी बहुत था। सारा दिन मज़दूर उसे ला ला कर महल में रखते रहे और जब शाम हुई तो उन्होंने काम बंद कर दिया। चंद पहरेदारों के सिवा रात को वहाँ कोई आदमी न था। लेकिन अगले रोज़ अली उस सुबह उन चौकीदारों ने देखा कि सारा सामान बाहर बरामदों और सहन में बिखरा पड़ा है। उनकी समझ में ना आया कि रातों रात किस शख्स ने इतना वज़नी सामान बाहर रख दिया है, और कमाल ये कि सामान की उस नकलो हरकत से कोई आवाज़ भी पैदा ना हुई। बहरहाल ये तमाम सामान दोबारा कमरों में पहुंचाया गया, मगर अगले रोज़ सुबह यही तमाशा दिखाई दिया। सारा सामान सहन और बागीचे में फैला हुआ था। अब तो शहर में उधम मच गया। हर शख्स की ज़ुबान पर उसी का तस्करा था। लोगों ने कहना शुरू किया कि महल पर जिन्नात ने कब्जा कर लिया है और ये शरारत उन्हीं की है। लेकिन सिख सरदार ने इन बातों पर यकीन ना किया और हुक्म दिया कि रात के वक्त 10-12 आदमी इस महल में सामान के पास सोएं ताकि पता चले कि सामान बाहर कौन निकालता है। अव्वल तो वहाँ सोने के लिए कोई आमादा ना होता, मगर सरदार के खौफ से चंद आदमी रजामंद हुए और अपनी अपनी चारपाइयाँ लेकर महल में पहुँच गए। सुबह जब उनकी आँख खुली तो ना सिर्फ सामान बाहर पड़ा था, बल्कि उन सब की चारपाइयाँ भी सहन में पहुँच चुकी थीं। पे दर पे जब इसी किस्म के हैरान कुन वाक़यात सामने आए तो इस महल में रिहाइश का इरादा तर्क कर दिया गया। इब्तदा में तो लोग इसे देखने के लिए आते थे, मगर बाद अज़ां उन्होंने इधर का रास्ता ही छोड़ दिया और ये इलाका बिल्कुल सुनसान और वीरान रहने लगा। उन्हीं दिनों उस महल और आसेबों के बारे में बेशुमार वाक़यात लोगों की ज़ुबान पर थे, लेकिन यहाँ मैं अपने मुशाहिदात पेश करूँगा। मेरी उम्र उस ज़माने में 7-8 साल की थी और मैं अक्सर अपने हम उम्र बच्चों के साथ शहर के बागों में खेलने जाया करता था। उस महल के नज़दीक जाने से हम लोगों को मना कर दिया गया था, लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि ऐसी बातें हम पर कुछ असर ना करती थीं। कभी कभी हमारी टोली उस महल की तरफ भी निकल जाती जिसके दरो दीवार पर अब हसरत बरस रही थी। मुमकिन है दूसरे लोगों को उसके करीब जाते हुए डर लगता हो, मगर हमें तो वहाँ खेलते हुए कभी डर नहीं लगा और ना हमने वहाँ कोई काबिल एतराज़ चीज़ देखी। शायद इसकी वजह यह हो कि हम में से अक्सर के बाजुओं और गलों में हमारी माओं ने साईं अड़के शाह के दिए हुए तावीज़ बांध दिए थे। हालांकि उन तावीज़ों का असर हमेशा उल्टा होता था। भला बच्चों से बड़ा अड़के शाह और कौन हो सकता है? रवायत है कि बच्चों से तो शैतान ने भी पनाह मांगी। एक रोज़ हम सब महल के कमरों में आंख मचोली खेल रहे थे कि खिलाफ़े मामूल हमने एक कमरे को निहायत साफ सुथरा पाया।
ایسا معلوم ہوتا تھا ابھی ابھی کسی نے نہایت سلیقے اور محنت سے کمرے کی صفائی کی ہے۔ وہاں مہینوں کا جمع ہوا گرد و غبار تھا، اور نہ ہی مکڑی کے تنے ہوئے بڑے بڑے جالے اور نہ چڑیوں کے بدنما گھونسلے۔ یکایک ایک لڑکے نے کہا، ارے یہاں تو کچھ پک رہا ہے۔ ایک گوشے میں بنے ہوئے آتشدان میں واقعی آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اور انگیٹھی پر ایک بڑی سی دیگچی رکھی تھی جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں جرأت کر کے آگے بڑھا اور گردن جھکا کر دیگچی میں دیکھا۔ اس میں چاول پڑے تھے اور پلاؤ کی خوشبو ہم سب آسانی سے سونگھ رہے تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر ہم کچھ خوفزدہ سے ہوئے، چیختے چلاتے وہاں سے بھاگے اور سڑک پر آن کر کھڑے ہو گئے۔ چونکہ یہ کمرہ سڑک کے رخ پر تھا، اس لیے وہاں سے آتشدان بخوبی نظر آتا تھا۔ آگ اب بھی جلتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم دوڑے دوڑے اپنے محلے کی طرف گئے اور لوگوں کو وہاں سے بلا کر لائے۔ ایک ہجوم ہو گیا۔ سب کو اس کمرے میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آ رہے تھے۔ آخر چند آدمیوں نے ہمت کر کے اس راز کو حل کرنے کا فیصلہ کیا اور محل میں داخل ہو گئے۔ منع کرنے کے باوجود میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن جوں ہی اس کمرے میں پہنچے وہاں آگ وغیرہ اب کچھ نہ تھی، بلکہ پہلے کی طرح فرش پر گرد و غبار جمع ہوا تھا، چھت کے کونوں پر مکڑیوں کے جالے تن رکھے تھے۔ جب ہم باہر آئے تو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے محل میں جاتے ہی آگ بجھ گئی تھی، اور ایک دم سارے کمرے کا منظر ہی بدل گیا۔ اس واقعے کا چرچا کئی دن تک پورے شہر میں ہوتا رہا۔ ہم لوگ ڈرے ڈرے رہے، مگر رفتہ رفتہ یہ بات ذہنوں سے نکل گئی اور ہم پھر محل میں جا کر وہاں چوکڑی مچانے لگے۔ ایک دن کھیلتے کھیلتے ہم میں سے کسی کو فرش پر پڑا چاندی کا 1 روپیہ ملا۔ اس نے خوشی خوشی اٹھا کر جیب میں ڈال لیا اور ہم سب کو بھنی ہوئی دال اور مرمرے کھلانے کے لیے نتھو جولاہے کی دکان پر لے گیا۔ دکان پر پہنچ کر اس نے سب کو 1 پیسے کے مرمرے لے کر دیے۔ مرمرے لینے کے بعد اس نے روپیہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے ننھی سی چوہیا برآمد ہوئی۔ مرمرے والا پیسے کے لیے چیختا ہی رہا اور ہم اس چوہیا کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ موڑ سے نکلے تو دیکھا کہ ہم تو ایک سفید خرگوش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ سیدھا محل میں گھس گیا۔ ہم اسے مختلف کمروں میں تلاش کرتے پھرے لیکن وہ نہ ملا۔ یکایک ایک گدھا نظر آیا جو اسی کمرے میں کھڑا تھا جہاں سے میرے ساتھی کو روپیہ ملا تھا۔ گدھے کے آگے ہری ہری گھاس پڑی تھی اور وہ مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ ہم نے گدھے کو پکڑ لیا۔ میں گدھے پر سوار ہو گیا اور بقیہ لڑکوں نے اسے کچوکے دینے شروع کیے۔ پہلے تو اس نے کمرے کا چکر لگایا۔ ہم سب اس کی حرکتوں پر خوب ہنسے۔ پھر وہ زور زور سے ہینکنے لگا۔ اچانک اس کی آواز کتے کی بھوں بھوں اور ٹیاؤں ٹیاؤں میں بدل گئی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میں گدھے کے بجائے ایک بڑے سے کتے کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ دوسرے لڑکے گدھے کو کتے کا روپ دھارتے دیکھ کر اچانک فرار ہو گئے، اور جب میں گڑبڑا کر وہاں سے بھاگا تو کتے نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ میں درد سے چلایا تو کتا اب سفید بلی بن کر غرایا۔ یہ دیکھ کر میرا پیشاب خطا ہو گیا۔ میں نے جھٹکا دے کر اپنی ٹانگ اس کے منہ سے چھڑائی اور محل سے باہر بھاگا۔ جاتے ہوئے آخری بار میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بڑھیا جس کی شکل و صورت بے حد ڈراؤنی تھی کھڑی کہے لگا رہی تھی۔ میں چڑیل چڑیل کی تکرار کرتا ہوا اپنے گھر آیا۔ ٹانگ سے اس وقت بھی خون رس رہا تھا اور خوف کے مارے میری حالت غیر تھی۔ 1 ماہ تک ہسپتال میں پڑا رہا اور آج بھی ٹانگ کا وہ زخم دیکھتا ہوں تو دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی کو دوبارہ اس طرف جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں وہاں سے شہنائیاں بجنے اور گانے کی آوازیں بھی آیا کرتی تھیں۔ کئی مرتبہ کسی نادیدہ عورت کے بین کرنے کی دلدوز چیخیں بھی سنی گئی تھیں۔ بہت دفعہ گھنگروں کے ساتھ ناچتے ہوئے سائے بھی لوگوں نے دیکھے۔ سڑک پر اور بعض اوقات قریبی مکانوں پر اینٹوں اور پتھروں کی بارش تو اکثر ہوا کرتی تھی، لیکن ان اینٹوں سے کبھی کوئی شخص زخمی نہ ہوا۔ ان تمام واقعات کے باوجود محل کے گرد و نواح میں رہنے والے مسلمان کسی خوف اور ہراس کے بغیر اپنے اپنے معمولات میں لگے رہتے تھے، لیکن ہندوؤں کو ان باتوں سے بڑی وحشت ہوتی تھی۔ انہی دنوں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ پورے شہر میں ہوتا رہا۔ ایک عورت اللہ رکھی اس کا نام تھا،
جون کی تپتی دوپہر میں اپنے مکان کی چھت پر کسی کام کے لیے گئی۔ اس کے مکان کا پچھواڑا اس محل کی طرف تھا اور محل کے احاطے میں اگے ہوئے ایک بڑے نیم کے درخت کا سایہ اس عورت کے مکان کی چھت پر پڑتا تھا۔ اللہ رکھی دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے اپنے مکان کی منڈیر پر پڑنے والے سائے میں بیٹھ گئی، لیکن شام تک نیچے نہ اتری۔ اس کی ساس پہلے تو اسے ادھر ادھر ڈھونڈتی پھری، پھر کسی کام سے چھت پر چڑھی تو اللہ رکھی کو نیم کے سائے میں اوندھے منہ پڑے پایا۔ یہ منظر دیکھ کر بڑھیا بری طرح چیخی چلائی اور پورے محلے کے لوگوں کو جمع کر لیا۔ چند آدمیوں نے بڑی مشکل سے اللہ رکھی کو نیچے اتارا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا وزن غیر معمولی طور پر اتنا بڑھ گیا تھا کہ جب 4 ہٹے کٹے نوجوانوں نے اسے اٹھایا تو ہانپنے لگے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، مگر 1 گھنٹے کی کوشش کے باوجود وہ ہوش میں نہ آئی اور نہ اس کی بے ہوشی کی وجہ ڈاکٹر کی سمجھ میں آ سکی۔ آخر کسی کے کہنے پر کپور تھلہ کے ایک مشہور سیانے کو بلایا گیا۔ یہ ایک مولوی صاحب تھے جو بھوت پریت اتارنے میں بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ مولوی صاحب نے جو ہی مکان میں قدم رکھا، اللہ رکھی ہوش میں آ گئی اور چیخنے چلانے اور شور مچانے لگی۔ وہ مولوی صاحب کو واہی تباہی بکنے اور ان کو گالیاں دینے لگی۔ دیکھنے والے دم بخود تھے کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ ایک بے ہوش عورت نے جس کی آنکھیں بند تھیں اور جس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، مکان کے اندر داخل ہونے والے اس سیانے کو کیوں کر دیکھ لیا اور کیسے پہچان لیا؟ مولوی صاحب نے اللہ رکھی کی بکواس سنی، آنکھیں بند کر کے پہلے تو کچھ پڑھا، پھر کہنے لگے زیادہ بک بک نہ کر ورنہ تجھے جلا دوں گا۔ اللہ رکھی نے ترکی بترکی جواب دیا، او ملا تیری داڑھی نوچ لوں گی، میں تیرے سر پر پیشاب کر دوں گی، یہاں سے چپ چاپ چلا جا اور مجھے اس گھر سے نکالنے کی کوشش مت کر۔ اری بھنگن ٹھہر، میں ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے اللہ رکھی کے بال پکڑے اور جھٹکے دینے شروع کیے، پھر آگ ہینگ اور نہ جانے کیا کیا منگوا کر اس کی دھونی دی۔ میں نے دیکھا کہ جوں جوں مولوی صاحب کچھ پڑھ پڑھ کر دھونی دیتے جاتے تھے، اللہ رکی کی تڑپ اور بے چینی میں اسی طرح اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی، مجھے چھوڑ دے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اس نے میرے چولہے میں پیشاب کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اس سے بدلہ ضرور لوں گی۔ مولوی صاحب بدستور آنکھیں بند کیے پڑھتے رہے، پھر انہوں نے 7 سرخ مرچیں منگوائیں اور ان پر کچھ پڑھ کر 1 مرچ آگ میں ڈالی تو اللہ رکھی چیخ اٹھی، مجھے مت جلاؤ، میں چلی جاؤں گی، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ نہیں بھائی، اب تو تم کہیں نہیں جاؤ گی بھنگن، میری مہمان بن کر رہو گی، مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا اور پھر دوسری مرچ بھی آگ میں ڈال دی۔ اب یہ عورت تازہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگی۔ مولوی صاحب نے تیسری مرچ بھی آگ میں جھونک دی اور کہا، بول، اب کسی کو پکڑے گی یا جلا دو تجھے اس آگ میں؟ نہیں، اب کسی کو نہ پکڑوں گی، چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو۔ میں تجھے ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں، پہلے وعدہ کر کہ جاتے ہوئے کوئی نقصان نہ پہنچائے گی، کوئی اور نشانی اپنے جانے کی دیکھ کر چپکے سے یہاں سے چلی جا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور سامنے کی دیوار گرا کر نشانی دوں گی۔ دیوار نہیں، صرف 1 اینٹ گرا کر نشانی دے، جا بھاگ جا یہاں سے۔ یک لخت 1 اینٹ پورے زور سے مکان کے صحن میں گری۔ یہ اینٹ سامنے کی دیوار سے نکلی تھی اور صاف نظر آتا تھا کہ چند لمحے پہلے گرنے والی اینٹ دیوار میں اسی جگہ لگی ہوئی تھی۔ دوسری عجیب بات جو سب نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ بے ہوشی کی حالت میں اللہ رکھی نے جتنی باتیں کیں ان کا لب و لہجہ اللہ رکھی کے اصل لب و لہجے سے قطعی مختلف تھا۔ اینٹ گرتے ہی اللہ رکھی نیم مردہ سی ہو گئی۔ مولوی صاحب نے ایک تعویذ اس کی چوٹی سے باندھا اور گھر والوں کو تسلی دی کہ اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ چند منٹ بعد ہی اللہ رکھی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ برسوں کی بیمار ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں صرف اتنا بتایا، میں کوٹھے پر نیم کے سائے میں پیشاب کرنے بیٹھ گئی تھی کہ ایک بھیانک چہرے والی عورت نے زور سے میرے 2 ہتھڑ مارا۔ سب لوگوں نے باری باری اس کا رخسار دیکھا۔ واقعی اب کسی کی انگلیوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ جننی تھی۔ تقسیم ملک کے بعد اس محلے کی ساری مسلم آبادی پاکستان آ گئی اور مسلمانوں کے مکانوں پر سکھ رہنے لگے۔
1954 میں مجھے چند روز کے لیے کپور تھلہ جانے کا موقع ملا۔ میں وہاں اپنے ایک ہندو دوست کے ہاں ٹھہرا اور تھوڑی دیر بعد اپنے پرانے گھر اور محلے کی کشش مجھے وہاں لے گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ محلہ جو تقسیم سے قبل کپور تھلے کا گنجان ترین علاقہ تھا، اب ایک پرہول ویرانے میں بدل چکا ہے۔ صرف چند گھر آباد تھے، باقی سب مکان ویران اور خالی پڑے دکھائی دیے۔ جب میں نے اپنے ہندو دوست سے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، بھائی اس محلے پر تو جنات، بھوتوں وغیرہ کا قبضہ ہے اور وہ لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ جب پاکستان سے ہندو اور سکھ یہاں آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے تمام مکان آپس میں تقسیم کر لیے، مگر چند ہی روز بعد انہیں یہاں سے بھاگنا پڑا۔ ہوا یہ کہ ایک دن چند ہندو سکھ عورتیں دوپہر کے وقت اس محل کو ویران اور بے آباد سمجھ کر رفع حاجت کے لیے نکلیں اور نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ اچانک ان میں سے ایک عورت اچھلی اور زمین سے کوئی 5-6 فٹ اوپر الٹی ہو کر فضا میں معلق ہو گئی۔ دوسری عورتوں نے جب یہ تماشا دیکھا تو اپنے اپنے گھروں کو بھاگیں اور آدمیوں کو بلا لیا۔ آدمی آئے تو یہ عورت زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ 3 دن اس کی وہی حالت رہی اور پھر وہ مر گئی۔ اس واقعے سے سب لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ مکان چھوڑ چھاڑ کر دوسرے محلوں میں منتقل ہو گئے۔ یہ محل آج بھی ویران پڑا ہے اور اس محل میں آج بھی غیر مرئی مخلوق کا قبضہ ہے۔